प्रोफेसर मुनीफ ज़फ़र खान साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट गजाली डिग्री कॉलेज सेटेलाइट टाउन जंग भी रह चुके हैं। ना ही सिर्फ एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि ये समाजी और रूहानी शख्सियत भी हैं और मार्शल आर्ट्स के ब्लैक बेल्ट निंजा मास्टर भी हैं। इनकी शख्सियत एक मुकम्मल किताब की मानिंद है। लाखों तलबा तलबात इनके नक्शे कदम की बदौलत कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक आइडियल शख्सियत के मालिक प्रोफेसर मुनीफ ज़फ़र खान साहब से इन्हीं से इनकी ज़िंदगी के चंद राज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर वालिदैन एक बुनियादी दरसगाह होते हैं। अगर ये दरसगाह अच्छी है तो आगे सब कुछ अच्छा ही चलता है। आपने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी और आपकी बेसिक दरसगाह आपके वालिदैन थे। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने वालिद साहब और वालिदा के बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने एक पढ़े लिखे घराने में आंख खोली। वालिद मोहतरम बहुत मेहनत के बाद कहीं कभी उन्होंने कुछ क्लासेस जो हैं उन्हें प्राइवेट भी करना पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन को तर्क नहीं होने दिया कभी भी। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद उस वक्त एक बहुत मुश्किल इम्तिहान मुंशी फाजिल का हुआ करता था और जो कि जी सर मुल्तान जाकर दिया जाता था। यस सर। झंग में उसका कोई सेंटर भी नहीं होता था, तो मुंशी फाजिल भी उन्होंने बड़े अच्छी पोजीशन के साथ उन्होंने पास किया। एमए किया ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, एमए पर्शियन, और साथ उसके उन्होंने एक इजाफी डिग्री एमओएल। और इसी दौरान में उस वक्त के प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर बाकिर साहब, जी सर, जो बाद में सेनेटर भी रहे, उन्होंने मोटिवेशन दी वालिद साहब को और उन्हें कहा कि ज़फ़र खान तुमने पीएचडी करनी है। जी सर। और उन्होंने एक और साथ शर्त लगाई कि पीएचडी तो तुम्हारी पर्शियन सब्जेक्ट में है, जी सर, लेकिन उसका थीसिस तुम्हें इंग्लिश में लिखना है। ज़बरदस्त। और उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। वो टॉपिक उनको मिला पर्शियन पोइट्स ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। यस सर। मुगलिया दौर के कश्मीरी शोरा, उस पर उन्होंने काम किया। और थीसिस उस वक्त के ज़माने में वो टाइप मशीन से जो है वो टाइप किया जाता था, कंप्यूटर का तो दौर ही नहीं था। जी बिल्कुल है। क्योंकि उनकी पीएचडी जो है वो 1956 की है और पाकिस्तान बनने के बाद उस वक्त तक पंजाब यूनिवर्सिटी के सिर्फ 6 पीएचडी थे और 56 में जब इन्होंने पीएचडी की तो ये 7वें पीएचडी थे। यस सर, बहुत खूब सर। इसी दौरान जबकि वो अपना थीसिस लिख रहे थे और उनका थीसिस जो है वो टाइप के पेपर्स जो हैं वो मोर देन 1000 पेपर हैं जिन पे वो मुश्तमिल है। जी सर। तो इसी दौरान उन्होंने अपने टीचर और प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर बाकिर साहब से ये पूछा एक दफ़ा कि मुझे ये इंग्लिश में जो आप थीसिस लिखवा रहे हैं इसका कोई ख़ास मकसद होगा? जी सर। और वो मकसद जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये थीसिस जो है ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी इंग्लैंड जो है उसमें रखा जाए। ज़बरदस्त। और मुझे पता है कि तुम्हारी काबिलियत जो है वो इतनी है कि तुम ऐसा थीसिस लिखोगे कि ये वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का थीसिस। राइट। और वो हमारी खुशकिस्मती है कि वालिद साहब का थीसिस जो है वो ब्रिटिश इंडियन लाइब्रेरी इंग्लैंड में जो है मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त। यानी मास्टर्स कि ये आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड है। वालिद साहब जो है वो आपके इस लेवल की पर्सनैलिटी थे और एक एक्सीलेंट एजुकेशनिस्ट थे। और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एक ही दम से जो है वो एज ए लेक्चरर जो है वो जैसे मैंने ज्वाइन कर लिया। जी जी बिल्कुल। कि हमने तो मास्टर्स किया और साथ ही हमें जो है वो लेक्चरशिप मिल गई, लेकिन वालिद साहब ने इब्तदाई तौर पर महकमा माल में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया। जी जी। उसके बाद वो एज ए स्कूल टीचर रहे। जी सर। देन उन्हें लेक्चरशिप जो है वो पहली पोस्टिंग उनकी इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में हुई। जी सर। और इसी दौरान में वो रिसर्च स्कॉलर हुए और फिर जब वो गवर्नमेंट कॉलेज झंग में जी सर ट्रांसफ़र हुए
تو اسی دوران میں ان کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی اور 1956 میں ان کو وہ ایوارڈ ہوئی. زبردست سر. سر آپ کے والد صاحب ظفر خان صاحب کا بھی یہی ایم تھا کہ آپ بھی ایز اے ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ اس تعلیمی میدان میں ابھریں؟ جی نہیں. یس سر. میں اور مجھ سے بڑے بھائی جو ہیں ڈاکٹر توصیف ظفر خان، جی سر. وہ میڈیکل میں تھے اور میں نان میڈیکل میں تھا. جی سر. ایٹ اے ٹائم میری کیونکہ اسٹڈیز جو ہیں وہ دھوبی گھاٹ کالج فیصل آباد سے ہیں. جی. میں اس وقت ایف ایس سی نان میڈیکل کر رہا تھا، اور یہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ والد صاحب نے کبھی غلط کام کے لیے کبھی انہوں نے ہاں نہیں کی. جی سر. یہاں تک کہ میں نے اپنے پریکٹیکل کے سلسلے میں ان سے ایک دفعہ ریکویسٹ کی کہ کسی ممتحن سے ذرا آپ اگر کہہ دیں گے تو مجھے اچھے نمبر مل جائیں گے. جی سر. اور انہوں نے مجھے صرف اتنا کہہ کر خاموش کروا دیا کہ بیٹے اگر وہ کوئی غلط کام لے کر میرے پاس آئے گا تو میں کیسے کروں گا. یس سر. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ایف ایس سی تو کر لی، جی سر. لیکن میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے میرٹ پر نہ آیا. تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیٹے بی اے کرو سیدھا. جی جی. بی ایس سی بھی نہیں، اوکے. سمپل بی اے کرو. جی. بی اے میں میں نے اسلامیات اور پرشین سبجیکٹ رکھے، عربی آپشنل تھی. بی اے کیا اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں، وہیں جہاں سے والد صاحب نے پڑھا تھا. وہیں سے مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے بھی وہیں سے ماسٹرز کیا. یس. اور جنوری 85 میں میرا رزلٹ آیا. یس سر. اور سپتمبر 85 میں ایز اے لیکچرر جو تھا گورنمنٹ کالج جھنگ میں تعینات ہو گیا. بہت خوب سر. اور وہ دن اور 14 مئی 2020 جی سر. میری ملازمت کا آخری دن. جی یس. یہ کوئی تقریباً 35 سال پر محیط جی سر. سفر ہے جس کو ہم نے اپنے طور پر تو بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کی. ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہونے کے بعد پھر آپ جب ریٹائر ہوئے تو وہ آپ ایز اے پرنسپل گورنمنٹ غزالی ڈگری کالج سیٹل ٹاؤن جھنگ تھے. جی میری خواہش تو یہ تھی کہ میں گورنمنٹ کالج جھنگ میں جب 85 میں جوائن کیا تھا تو 2016 تک میں وہاں پر ایز اے لیکچرر پہ اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر رہا. جی سر. اور میری خواہش یہ تھی کہ میں وہیں سے ہی ریٹائر ہوں، جی سر. کہ اپنی پوری مدت ملازمت جو ہے میں ایک ہی کالج میں، اسی کالج میں سے ہی ریٹائرمنٹ بھی میری وہیں سے ہو جی جی. جہاں پہ میں نے جوائن کیا تھا. لیکن ہمارے دوست احباب ان کی خصوصی شفقت کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ کو جو ہے وہ موقع ہے تو یہ ایز اے پرنسپل آپ کو وہاں پر جانا چاہیے. شفقت کے ساتھ ساتھ خصوصی خواہش بھی تھی کہ آپ ہی ڈگری کالج. دیکھیں یہ دوستوں کی محبت ہے، ان کی خواہش جو ہے وہ اس لیے میں کہا، ان کی شفقت آپ اس کے لیے ایڈمنسٹریشن سے وہ واقف وہ تھے. ان کی ایفیلیشن ایسی تھی ہمارے ساتھ کہ وہ مجھے بہتر طور پر جانتے تھے کہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں غزالی کالج کو جو ہے وہ سنبھال سکوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے پہلے جو تھے ایڈمنسٹریٹر وہ کچھ کمزور ایڈمنسٹریٹر تھے. جی سر. سب اپنی جگہ پر بہترین استاد تھے. ادارہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین ادارہ ہے. یہ یونیورسٹی آف جھنگ لانچ ہوئی تو سٹارٹ میں جو فرسٹ بلاک ہے وہ بھی آپ ہی کالج کا حصہ بنا. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ کالج میں ادھر تعداد بہت کم تھی. جی. تو جب یونیورسٹی سٹارٹ ہونے کا پیریڈ تھا اس میں کوشش ہو رہی تھی یس کہ گورنمنٹ کالج جھنگ میں یونیورسٹی سٹارٹ کی جائے. پھر کامرس کالج کے لیے کوشش کی گئی، جامعہ اسکول سے بات ہوئی، وہاں پر آلریڈی LCW لاہور جو ہے اس کا کیمپس چل رہا تھا. تو ہوتے ہوتے جو ہے وہ مختلف احتجاج ہوتے رہے. تو اس وقت کے ڈائریکٹر کالجز جو ہمارے تھے رانا منور صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر شریف خان صاحب وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی دیکھیں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ یونیورسٹی کو سٹارٹ نہیں ہونے دے رہا، کوئی بھی اپنے ادارے میں یونیورسٹی کو جگہ نہیں دے پا رہا. یس سر.
تو ہماری خواہش ہے کہ یونیورسٹی کو یہاں غزالی کالج سے سٹارٹ کیا جائے. جیسے میں نے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک تو یہ 54 کنال ٹوٹل اس کا رقبہ ہے غزالی کالج کا. جی سر. یہ گورنمنٹ غزالی کالج ہے کیونکہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. جی بالکل سر. تو میں اس کو انکار تو نہیں کرتا. پہلے پرنسپل نے کیسے انکار کیا وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. میری مجبوری ہے کہ یہاں پہ صرف 54 کنال جگہ ہے اور 12 کلاس روم ہیں. یس سر. اس میں میری انٹر اور ڈگری کلاسز ہیں. اس میں ایف ایس سی بھی ہے, ایف اے بھی ہے, بی اے بھی ہے, بی ایس سی بھی ہے. یس سر. اور اس کے ساتھ اگر میں یونیورسٹی کو سٹارٹ کرتا ہوں تو ہمیں تو وہ انصار والا جذبہ جو ہے وہ لانا پڑے گا. جی بالکل. کہ اپنی آدھی چیزیں جو ہیں وہ بانٹنی پڑیں گی ان سے. اور آدھی نہیں کہیں تو ہم نے بالکل پوری چیزیں بھی اپنی بانٹ دی. جی یعنی پرنسپل ریزیڈنس تک جو ہے وہ ان کو دے دی. بالکل. کلاس رومز میں 6 کلاس رومز ان کو دیے. کینٹین کے لیے ان کو جگہ دی. سائیکل سٹینڈ کے لیے ان کو جگہ دی. اپنا جو آفیسز تھے ان کے اوپر جتنے آفیسز تھے سب وہ یونیورسٹی کو دیے. تو اپنی طرف سے تو ہم نے یعنی کہ یونیورسٹی آف جنگ بننے میں, اسے لانچ ہونے میں آپ کا بھی ایک اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے. میرا کنٹریبیوشن دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کوئی مہربانی تھی کہ میں نے غزالی کالج میں ایز اے پرنسپل آنا تھا. جی سر. اور اسی دوران میں یونیورسٹی کا اجرا ہونا تھا. جی بالکل. میں نے جو یونیورسٹی کو جگہ دی تھی صرف یہ سوچ کر دی تھی کہ میرے شہر کے بچے بچیاں جو ہیں نا وہ آسانی سے پڑھ جائیں گے. جی. اور ایک راستہ بن رہا ہے یونیورسٹی کا, اس سے مزید ہموار کرتے ہیں نہ کہ ان کے یونیورسٹی کے راستے میں بہت سے روڑے اٹکائے جا رہے تھے. اس کو نہیں بننے دیا جا رہا تھا. جی سر. کچھ سیاسی عوامل تھے تو کچھ ایجوکیشنسٹ بھی شاید اس میں وہ بھی سیاست نام تو نہیں لیتا. جی. لیکن بہت سی رکاوٹیں تھیں. جی. وائس چانسلر صاحب کو ڈاکٹر شاہد منیر صاحب, جی, انہوں نے جب جوائن کیا نومبر 18 میں انہوں نے جب جوائن کیا تو ان کے لیے بھی بہت سی رکاوٹیں تھیں. وہ پھر میرے ساتھ مختلف سیاسی عمائدین کو جو ہے وہ ملتے رہے. جی بالکل. ہماری نظر میں بھی رہا ہے اندر کی کہانی بھی جو ہے وہ پھر شانہ بشانہ رہے, میرے سامنے ہے ساری جی. لیکن وہ انتھک آدمی تھے جی. جی ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ کافی گرو کر گئی ہے. اب تو یونیورسٹی گرو کر گئی. ہاں جی. مرجر جو ہے ایل سی ڈبلیو لاہور کا, اس کی وجہ سے ان کو بلڈنگ بھی اچھی مل گئی. جی بالکل. میں بھی کہ چند ماہ میں جو ہے وہ اگر یہ کرونا نہ آتا جی بالکل تو شاید وہ غزالی کالج سے شفٹ ہو جاتے. جی بالکل سر. اب شاید کچھ ماہ اور لگ جائیں. جی سر. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مجھے اس کا سبب بنایا کہ میں یونیورسٹی کو سٹینڈ کرنے میں ان کا ساتھ ہراول دستے میں شامل تھا. ایسی بات ہے. سر آپ ایک سپورٹس مین بھی ہیں, اور سپورٹس بھی ایسی جسے سپورٹ صرف کہا جاتا ہے جبکہ وہ ایک باقاعدہ آرٹ ہے جسے مارشل آرٹس بھی کہتے ہیں. اور مارشل آرٹس کا بھی ایک بڑا ہی ڈینجرس سٹائل ننجا مارشل آرٹس کا, یوں ہم فادر کہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, چونکہ بیسیکلی میں خود بھی ایک مارشل آرٹسٹ ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ننجا ایک ایسا سٹائل ہے کہ جب تک ایک کراٹے ماسٹر بلیک بیلٹ نہیں ہوتا تب تک وہ نیجسٹو نہیں کہلا سکتا. تو سر آپ ایز اے ننجا ماسٹر بلیک بیلٹ, آپ نے مارشل آرٹس کی دنیا میں بھی جو ہے وہ کافی نام کمایا, اور کلب بھی لانچ ہوئے, اور آپ کے اس حوالے سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں. تو سر یہ اسٹڈی اور پھر یہ مارشل آرٹس اور اس ہابی کو آپ کیسے ساتھ لے کے چلے, اور ماشاء اللہ نے آپ کو بہت عزت دی؟ میں نے میٹرک جو ہے وہ اسلامیہ کالج جناح کالونی سے کیا. جی سر. اور اسی دوران میں فیصل آباد میں ایک کراٹے کلب میں نے جوائن کی. جی سر. عبدالستار نیازی صاحب ہوتے تھے جی. بالکل سر. ریل بازار میں پاکستان ماڈل اسکول میں ان کی کلاسز ہوتی تھیں. جی سر. میں نے چند ماہ وہاں پر گیم کی, لیکن میں نے میرے کیونکہ استاد تو ہیں وہ, میں بالکل ان کی عزت اور احترام ویسے ہی ہے. جی سر. لیکن کراٹے کا کچھ غلط استعمال میں نے ان کے ہاں دیکھا. جی. عبدالستار نیازی صاحب.
بس اب آپ دوبارہ نام نہ لیں تو جی یعنی کہ آرٹ کا غلط استعمال دیکھا تو مجھے جو ہے نا جی وہ میں اس کو ہضم نہیں کر پایا اور میں نے وہاں سے صرف چند ماہ کے بعد گیم چھوڑ دی. جی جی. اس کے بعد پھر اسٹڈیز میں محو ہو گئے, ایف ایس سی تھی اس میں محو ہو گئے. جی جی. اس کے لیے محنت کی, ٹھیک ہے میرٹ پر نہیں آئے, بی اے کیا, ایم اے کیا. جی سر. لیکچرر ہو گئے. آفٹر لیکچرشپ جو ہے میں نے ہماری کالج کے ایک ہونہار طالب علم فرحت عباس شاہ جو کہ پوئٹ بھی ہیں. تو سورج ہے تجھے کیا معلوم رات کا دکھ. ہاں تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ. یس سر. تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. بے شک. یہ شام کے بعد ان کی سب سے پہلی کتاب ہے جو کہ پوئٹری کی. اور اسی شام کے بعد بک سے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ وہ اب ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے. بے شک. اب وہ کالج میں کیونکہ اس وقت ایم ایس سی سائیکالوجی میں اسٹوڈنٹ تھے. جی سر. اور میں ایز اے لیکچرر. جی سر. لیکن جب میں کراٹے کلب میں گیا تو وہ میرے ٹیچر تھے اور میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا. یعنی کہ اور ہم نے مارننگ آورز میں آپ ان کے ٹیچر تھے اور ایوننگ آورز میں وہ آپ کے ٹیچر. ہم نے ساری عمر جو ہے وہ ایسے ہی گزاری ہے. جی بالکل ایسے کہ کالج کی حد تک وہ میرے شاگرد ہیں اور کلب میں ان کا شاگرد ہوں. ایسی ہی بات ہے سر. ایسی. اور ایک اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا. جی. اور یہ عموماً اسٹوڈنٹ کے جب بیل ٹیسٹ ہوا کرتے تھے مختلف ان کی برانچز جنگ میں بھی تھی تو وہاں پہ بھی آپ میں نے اپنے تمام ٹیسٹ جو ہیں اپنی تمام بیلٹس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اسلامیہ اسکول کی گراؤنڈ میں دیے ہیں. دیے بھی ہیں اور لیے بھی ہیں. میں نے آپ کو دیکھا جامعہ ہائی اسکول میں بھی آپ لینے کا سلسلہ تو یہ تھا نا کہ وہ کلبس تھے مختلف. جی بالکل ایسی بات. تو اس میں جو سینئر ہو جاتے تھے پھر وہ ٹیسٹ کے لیے ایز اے انسٹرکٹر بھی آپ نے سر انجام دیے ہیں. جی ہاں بالکل. میں شاید بہت اچھا کھلاڑی تو نہیں تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انسٹرکٹر اچھا تھا. لیکن سر میں جہاں تک خود سمجھتا ہوں اس چیز کو, میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے مارشل آرٹس میں اور فرحت عباس شاہ صاحب کو میں دیوان سے جانتا ہوں. تو فرحت عباس شاہ صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو اس وقت تک بیلٹ دیتے نہیں ہیں جب تک وہ ایک اچھے پلیئر نہ ہو. تو آپ یہ کیسے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھے پلیئر نہیں تھے؟ نہیں میں اپنی حد تک سوچ رہا ہوں, میرے ساتھ اور بہت اچھے بلکہ میں نے یہاں تک بھی دیکھا آل اوور دا پاکستان میں نے وزٹ کیا ہے کلبوں کا, جو ان کا ایک اسٹینڈرڈ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو یلو یا اورنج بیلٹ اسٹوڈنٹ تھے وہ ادر کلبز کے براؤن اور بلیک بیلٹ کے لیول پر مقابلے پہ انہوں نے فائٹس کی ہیں. جی بالکل. ہم نے میرے ساتھ یہ نہیں, اس وقت ظاہر گوگی, جی بالکل, احتشام الحق جٹیانہ, عامر خان اللہ اس کو جنرل نصیب کرے, احتشام جٹیانہ کو اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے. جی ہاں بالکل. یہ فضل قومی ہے. ہاں جی. اور مغیث, جی مغیث احمد شکیل. جی جی. یعنی یہ سارے بڑے اچھے پلیئرس تھے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ شاید میں اتنا اچھا پلیئر نہیں تھا لیکن ہمارے پاس ایک تھے اس وقت این سی سی کیونکہ ہوا کرتی تھی. جی سر. این سی سی کے ایک حوالدار تھے. جی سر. نذیر صاحب. جی جی سر. ہم نے کالج میں مارننگ کا کیمپ تھا ہمارا. جی سر. کہ صبح سویرے ہم فجر کے بعد جو ہے نا جی وہاں پر پہنچ جاتے تھے گراؤنڈ میں. جی سر. تو ایک دن ہم نے وہ نذیر صاحب کو وہاں پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا. جی سر. میں گیا ان کے پاس اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کون؟ اس نے کہا جی میں حوالدار نذیر. جی سر. این سی سی کا. جی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کی گیم کون سی ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پلیئر ہیں. جی جی. میں نے کہا جی میں باکسر ہوں. جی جی بالکل. میں نے اگلے دن میجر صاحب جو تھے انچارج وہاں پر, وہ گورنمنٹ کالج میں بیٹھتے تھے, ان سے میں نے بات کی کہ جی ہمیں آپ کے حوالدار نذیر صاحب چاہیے. جی سر. انہوں نے کہا جی کس سلسلے میں؟ میں نے کہا جی وہ پلیئر آدمی ہے اور ہم پلیئر آدمی ہیں, ہماری آپس میں بڑی اچھی گاڑی چھنے گی. جی بالکل. تو ہمیں ذرا وہ ضروری ہے. انہوں نے بلوایا جی. جی جی. میں نے کہا بھی اچھا ان کے ڈائلاگ سنائیں. جی سر. کہ وہ میرے ساتھ وہ بچے جی کون سی گیم کھیلتے ہو؟ جی سر. اس نے کہا صاحب باکسنگ. جی. کہاں تک گئے؟ جی میں نے بریگیڈ جیتا ہوا ہے. جی سر. تم نے کبھی بتایا ہی نہیں. کہ صاحب آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں. فوجیوں کا ایک اپنے ایک ٹون ہوتا ہے. ٹھیک ہے 12 بجے آپ فری. جی سر.
4 بجے اسلامیہ اسکول. جی سر. اور انہوں نے ہمارے جو باکسر تیار کیے جی ماشاءاللہ, والدہ نذیر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے پلیئر تھے. وہ آپ نے بھی آف دا کیمرہ مجھ سے بات کی کہ استادی استاد کے ساتھ نہیں چلتی. انہوں نے مجھے ایک دن باکسنگ والوں کے ساتھ جو ہے نا جی رننگ کروائی. جی سر. یعنی اسلامیہ اسکول کے 20 چکر گراؤنڈ کے نا. جی سر. انہوں نے 20 چکر لگوائے اور اس کے بعد ہمارے سے خاصا بڑا گراؤنڈ ہے وہ, 20 چکر اس کے آسان نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے سے 50-50 کر کے 200 پش اپس لگوائے. زبردست. ہمارے ناک سے یہاں سے قطرے جو ہے نا وہ پسینے کے بہ رہے تھے. جی بالکل. خیر وہ دن گزر گیا جی. جی سر. اگلے دن اس ٹریننگ میں انہوں نے مجھے پھر بلا لیا جی. جی. اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ پروفیسر صاحب کو جو ہے وہ کھلیاں بڑی ہوں گی. جی جی. کیونکہ ہم نارملی کراٹے کی ٹریننگ اس کی ایکسرسائز وغیرہ ہوتی تھی اور رننگ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. جی بالکل. وہ اگلے دن انہوں نے مجھے دیکھتے رہے, چکر میں نے لگائے, ویسے ہی پش اپس بھی کیے, سارا کچھ ہوا, ان سے رہا نہیں گیا. جی سر. تو مجھے کہتے ہیں پروفیسر صاحب. جی سر. آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی؟ جی سر. میں نے کہا جی استادی استاد سے تو نہیں چلتی نا. ہاں جی. میں نے رات جا کے بروفن اور گرم دودھ پی لیا تھا. ایسی بات ہے جی. تو وہ اگلا دن بھی میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹریننگ جو ہے وہ کی. جی بالکل. اب وہ مجھے اصل میں نا وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ میری اب ایج, کیونکہ ان بچوں کی نسبت میری ایج زیادہ تھی, وہ مجھے ٹیسٹ کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ جی اسلامیہ اسکول میں جتنا وقت ہمارا اس میں گزرا جی, اب وہ وقت ایسا تھا کہ بڑا اچھا وقت تھا, شہر بہت پرسکون تھا, جو تھیں وہ ضروری تھیں. آج کل بہت اچھی 4G ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں, میں اس وقت دیکھو نا کہ میں مارننگ میں یعنی ایوننگ میں جاتا تھا تو لان ٹینس کھیلتا تھا جی کالج میں نا. جی جی بالکل. لان ٹینس کی گیم کرنی, لان ٹینس سے میں نے فارغ ہو کر تو اسلامیہ اسکول جانا, کراٹے کی گیم کرنی. جی سر. وہاں سے میں نے فارغ ہو کر آفسرز کلب جانا, میں نے جا کر اسکواش کھیلنی. زبردست. جی بالکل ایسی بات. اب وہ ٹینس کے بچے بھی کالج کے تھے, ان کے ساتھ بھی گیم کرنی ضروری تھی. ایسی بات. میرے کراٹے کی ٹیم تھی باقاعدہ کالج کی. جی سر. ان کے ساتھ گیم بھی ضروری تھی. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں یہ گیم رکھوائی. جی بالکل سر. اور اسکواش کے میرے بچے تھے, ان کے ساتھ میں نے شام کو جا کر اسکواش بھی رات کو کھیلنی. عامر مجید میرے وقت میں ہی پنجاب یونیورسٹی کا انڈیویجول چیمپئن ہوا. جی سر. اور نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد اب تک کوئی ہوا. زبردست. ابھی کراٹے کی بات کر رہا تھا تو اسی میں ہی ہم نے ہارس اینڈ کیٹل شو میں پرفارم کیا. ایسی بات, بالکل ایسی بات. وہاں پر 1400 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے. جی سر. یعنی ٹوٹل تو 2000 کے قریب تھے. جی جی. پرفارمنس میں یعنی ہماری جو 1400 کی 12 لائنز تھی. جی سر. جو کہ یعنی 125 کی ایک لائن تھی. یعنی کہ ایک یہ جو سیگمنٹ تھا نا سپورٹس والا, وہ بھی آپ نے بھرپور طریقے سے. جی بالکل. ہارس اینڈ کیٹل شو ہم نے بھرپور طریقے سے کیا. شاہ صاحب نے اس میں 12 بلاک توڑے. جی سر. اور ہر پلیئر جو آگے سینئر کھڑا تھا جی سر, اس نے 3 بلاک توڑے تھی. بالکل سر. ماسٹر کو بھی بریکنگ ماسٹر ہی کہا جاتا ہے. تقریباً پاکستان کا ریکارڈ ہے 12 بلاک جو ہے وہ ایک اٹیک میں توڑنا. تو پھر یہ ان کا ریکارڈ ہے جی. ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی تربیت. اور یعنی بہت پنجاب یونیورسٹی میں ایون ہم لوگ جو تھے نا جی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور پھر 2000 بچوں کو مینیج کرنا, ان کا ناشتہ, ان کا کھانا. آپ چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس دوران مجھے آپ کی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس سے کہیں بھی نہیں لگتا, اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, اور جو آپ کو سر جانتے بھی ہیں, آپ سے ملتے بھی ہیں, تو ہم سب کو کہیں بھی نہیں لگتا کہ سر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ویسی کی ویسی یوں کی تو ہیں. ویسے ہی آپ ایونٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی دیتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے سر. تو یہ سر کیا ماجرا ہے؟ ریٹائرمنٹ میری جو ہے وہ گورنمنٹ کی جاب سے ہو گئی نا. جی سر. میری پرسنل لائف سے تو ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ایسے اب گورنمنٹ کالج میں جو میں BS کی کلاسز لے رہا ہوں وہ میرا ایک پرسنل ہے. جی سر. مہدی صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے یاد کیا. جی سر. اور اتفاق ایسا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں پرشین کا اور کوئی ٹیچر نہیں ہے. جی سر. تو BS پنجابی میں, BS اسلامیات میں, اردو میں, وہ 3 کریڈٹ کے پیپر ہے. جی سر. تو میں جا کر تو وہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہ کلاس لیتا ہوں. جی سر. بچوں کے ساتھ رابطہ جو ہے
نوجوانوں کے ساتھ رابطہ اپنے آپ کو نوجوان رکھنے کے لیے. جی ایسی بات. اگر میں گھر پر بیٹھ جاؤں گا جی تو وقت تو تب بھی گزر جائے گا, لیکن مزہ نہیں آئے گا, لائف کا مزہ نہیں آئے گا. لیکن علم جو ہے وہ دینے کے لیے ہوتا ہے, وہ سنبھال کے رکھنے کے لیے تو نہیں ہے. جی بالکل. اور جتنا اس کو دو گے آپ, وہ اتنا بڑھتا جاتا ہے. اور میں نے یہی کوشش کی ہے اب تک. اگر کرونا جو ہے وہ میں تنگ کر رہا ہے بے شک, لیکن اس دوران میں ہم واٹس ایپ گروپ بنا کر تو آن لائن جو ہے وہ کلاسز کر لیتے ہیں. سر یہ تمام تر ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے جو کچھ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ سے جان لیا جائے, اور اس حوالے سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں, ان تک بھی یہ راز جو ہے یہ پہنچے. یہ ہے کہ سر آپ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں, ویلفیئر ورک بھی آپ کا رہتا ہے, تو کس طرح ٹائم دے لیتے ہیں اور کس طرح کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں جی, کچھ اس میں احساس کی بات ہوتی ہے. جی سر. ہر جگہ پیسہ نہیں انوالو ہوتا. جی سر. کسی کے ساتھ اگر پیار سے آپ دو لفظ بھی بول لیتے ہیں جی سر. تو شاید اللہ تعالیٰ کو یہی پسند آ جائے. جی سر. ہاں اگر کسی کی کوئی مالی امداد ہے, فائنینشلی اگر اس کو کسی کو سپورٹ کرنا ہے یا کچھ اور ایسا سلسلہ ہے, یس, وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے جی. بے شک بے شک. والد صاحب نے ہمیں ہمیشہ یہی سمجھایا تھا کہ ایک ہاتھ سے دو نا, تو دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ لگنا چاہیے. بے شک ایسا. تو آپ اپنے طور پر اگر کچھ میری سی آئی ڈی کرتے رہے ہیں تو آپ نے کچھ معلوم کر لیا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں جی سر. کہ میں کسی سے کبھی بھی ذکر نہیں کرتا. جی سر. ہاں البتہ کوئی ضرورت مند آتا ہے تو یہ سوچ کر کہ اگر یہ میرے تک آیا ہے جی سر, تو اس کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ خود بھی پوری کر سکتے تھے, ایسی ہی بات. لیکن انہوں نے مجھے وسیلہ بنایا ہے. بے شک بے شک. تو مجھے اس وسیلہ بننے کا اجر جو ہے وہ ذات دے گی. بے شک بے شک. اب میں آپ کو ایک اور اپنی چھوٹی سی عادت جو ہے وہ بتا دوں. جی ضرور سر, ضرور سر. وہ عادت یہ تھی کہ میں ہر 3 ماہ بعد بلڈ ڈونیٹ کرتا تھا. جی بالکل. اور اب تک میں 112 پینٹ جو ہیں وہ ڈونیٹ کر چکا ہوں. جی بالکل. یہ جب میں جان کے مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ سر ایک انسان جتنا بھی سوچ لے زیادہ سے زیادہ وہ اپنی زندگی میں 10-20 سے زیادہ جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا بوٹل. نہیں جی, میں تو اپنے طور پہ یعنی ہر سال مجھے یہ یاد ہے کہ میں 4 باٹل تو لازمی دیتا ہوں. جی سر. اب میں نے کچھ کم کر دی ہیں. جی سر. اب میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر میں نے 112 پینٹ دیے ہیں نا, تو میں شاید 12 لوگوں کو بھی نہیں ملا جن کو میں نے بلڈ دیا ہے. ایسے کیوں کہ میں نے بلڈ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. بے شک. میں نے ان سے جو ہے وہ خوشامد کروانے کے لیے اور اپنی تعریف کروانے کے لیے بلڈ نہیں دیا. جی بالکل. اگر میں نے اس لیے دیا تو وہ 4 دن تعریف کر کے تو بس میرا اجر تو ختم ہو گیا. اچھا, اس قصے کے بہانے ایک یہ بھی میسیج ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے آپ کو کوئی ویکنس نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ دیکھ لیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کی صحت برقرار ہے. میں اب ماشاءاللہ اس وقت 61 سال میں ہوں. جی سر. 61 سال کراس کر گیا ہوں. جی سر. اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ذات کی مہربانی کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ میں بہت سے اچھا ہوں. جی سر. سر آپ کی زندگی ایک مکمل کتاب کی مانند ہے. آپ کے نقش قدم پر چلنا جو ہے یقیناً اس پہ کامیابی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جھنگ کمیونٹی کو آپ میسج دیں. آپ نے کتاب کی بات کی تو میں نے آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی. جی سر. ٹھیک. جی سر. وجہ میں نے اپنے شاگردوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ کھلی کتاب ہیں. کھلی کتاب ہے. بے شک. ایک اور چیز جو میں نے والد صاحب سے خود اپنے کانوں سے سنی تھی. جی سر. پروفیسر سمیع الحق رئیس صاحب ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے. جی سر. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور والد صاحب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو سمیع الحق رئیس صاحب نے والد صاحب سے کہا کہ جی آپ فارسی میں لکھتے ہیں. ان کے کیونکہ مور دین 1000 آرٹیکلز جو ہیں وہ پرنٹ ہو چکے ہیں فارسی میں اور وہ سب تحقیق کی ہیں. جی جی. تو انہیں کہا کہ آپ کچھ اردو میں لکھیں. جی.
کہ فارسی میں تو اب لوگ نہیں نا پہچان پاتے، اور آپ کو پہچان اس لیے نہیں ہے آپ کی کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں فارسی، آپ اردو میں لکھیں. انہوں نے کہا میں کس پہ لکھوں اردو میں؟ جی سر. میں نے کہا جی علامہ اقبال پہ لکھیں، قائد اعظم پہ لکھیں. جی تو انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کی تھی اس وقت، جی جی جو آج تک میرے نقش ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے چبے ہوئے نوالے نہیں چبائے جاتے، زبردست. کہ میں تو تحقیق کا کام کرنے والا یعنی ہوں. کہ روایتی جو لوگوں نے لکھ دیا، نہیں جی سر، جو لوگوں نے ایک دفعہ لکھ دیا اسی کو میں نے تروڑ مروڑ کے اور اس کو آگے پیچھے کر کے انہیں باتوں کو دوبارہ میں نے لکھنا ہے. جی جی رنگ میں نے کچھ تھوڑا سا اس کو بدلنا ہے اس کا، کریٹو مائنڈ تھے تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک بات. آخر وقت انہوں نے نا جی ایک کتاب اردو کی جو ہے وہ بھی ان کی پرنٹ نہ ہو سکی، جی سر. اردو اور پنجابی کے لسانی روابط، جی سر. اس پہ انہوں نے کام کیا تھا. بالکل. اب وہ بھی اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا. جی جی کہ پنجابی کا اردو کے ساتھ ایک موازنہ تھا. ڈاکٹر شوکت سبزواری کا ایک کتابچہ تھا چھوٹا سا 16 کے 32 صفحات کا، جی جی اس میں کہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پنجابی جو ہے وہ اردو سے نکلی ہے، جی سر. یا اردو سے اس نے فائدہ لیا ہے، یا اردو سے اس نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا ہے. ہاں جی. تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ نگیٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پنجابی بہت پرانی زبان ہے. ایسی ہی بات ہے صوفیاء کی. ہاں جی. اور اردو تو یہ چند 100 سال پرانی، مغل سے جب نیچے آئے تو یہ تو ان کی زبان، ان کے آپس میں اکٹھے ہونے سے مختلف علاقوں کے لوگوں کے، ان کی فوج کے، تو اس سے یہ اردو ڈیولپ ہوئی. تو اس میں پھر انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی اردو اور پنجابی کے لسانی روابط. زبردست زبردست. تو اس کو میں انشاءاللہ عنقریب اس کو میں پرنٹ کرواؤں گا. منیر ظفر خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہم تو مائل باکرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ رہ رو منزل ہی نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.